अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। आज हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले तो जनाब बानी पीटीआई के दोनों फर्जंद, खैर हम इसको बाद में बात करते हैं। हम बात करते हैं जी ट्वीट की। इमरान खान साहब ने ट्वीट की है जिसमें उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जी मुझ पर मुझे वो सहूलियात नहीं प्रोवाइड की जा रही जो तमाम कैदियों को दी जा रही है। मगर सबसे बड़ी जो बात सामने आई है वो आ रही है जी कि 5 अगस्त को धरने की बात की जा रही है और बात में उन्होंने ट्वीट किया है कि 5 अगस्त तक हमारा धरना नजर नहीं आ रहा, कि कोई ऐसी आगे मूवमेंट नजर नहीं आ रही। इस सब पर बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियोज में मौजूद हैं जी हाफिज मुकरम साहब, अशरफ साहब जो JUI से हैं, उसके अलावा जी शकील पाशा साहब हैं जी PPP से, और हमारे साथ है जी उमर खिताब वटू साहब जो कि सीनियर तज्जिया निगार हैं। सबसे पहले हम सर आपसे बात करते हैं जी, आप ये बताएं कि जो एक मूवमेंट चली थी कि जी 5 अगस्त को हमने धरना देना है, उसका कोई अभी सर पर नजर नहीं आ रहा। 24 तारीख हो गई है, किस तरह से ये मूवमेंट चलेगी, कब तक ये कामयाब होगी, ये कामयाब होगी भी कि नहीं होगी, धरना दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, कि हुकूमत वक्त रोक देगी, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सनागा साहबा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और कोहे नूर की तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमें इस प्रोग्राम में मदद किया। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसके 3-4 हिस्से हैं, लेकिन पहले हिस्से में जो आप धरने की बात कर रही हैं या जो वो मूवमेंट बना रहे हैं या वो अपने लीडर को छुड़वाने के लिए जिदोजहद कर रहे हैं उसके ऊपर है। मैं समझता हूँ कि माजी में जब से PTI इक़्तिदार से अलहदा हुई है मरकज से, उस वक्त से लेकर आज तक PTI किसी भी अपने इशू के ऊपर कामयाब नहीं हो सकी। और जिस तरह माजी में उसकी तहरीकों का हाल हुआ है कि वो क्रेनों पर बैठकर इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई कर देते थे, मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते थे, पूरी मशीनरी वो KP के गवर्नमेंट की इस्तेमाल करते थे, उसके बावजूद भी वो नाकाम रहे। तो मैं समझता हूँ कि अब भी उनका हाल वही होगा और नाकामी उनका मुकद्दर होगी। और जेल में बैठा हुआ जो उनका लीडर है वो भी उनसे मायूस हो चुका है, क्योंकि PTI के अंदर खुद बहुत सारे लीडर पैदा हो गए और किसी एक लीडर की बात अब जब आप एक चैनल पे सुनते हैं तो दूसरे चैनल पे कोई और बात कर रहा होता है, या पॉलिसी जो है पॉलिसी उनकी पार्टी की कोई नजर नहीं आती। एक तरफ हलीमा है उनकी बहन, दूसरी तरफ उनकी जमात है, गौहर साहब हैं, दीगर लोग हैं, उनका आपस में कंसेंसस नहीं है। वो उनको पता ही नहीं है कि लीडर के ऊपर हमने जो जिदोजहद करनी है, लीडर के लिए जो हमने जिदोजहद करनी है, जो हमारा इशू है, जो हमारा फ्रेमवर्क है, वो क्या होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि माजी की तरह ये भी नाकाम हो। अच्छा सर, आप मुझे बताएं, मुकरम साहब, आप ये मुझे बताएं कि क्या आपको क्या लगता है ये ट्वीट जो है, क्या ये बहुत ही मतलब समझ नहीं आ रही इस ट्वीट का मकसद क्या है? कुछ नजर नहीं आ रहा बानी PTI को अपने कारकुनों में, या फिर अभी फिलहाल हिकमत अमली है कोई? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और जो आपका ट्वीट के मुतालिक सवाल है, अभी माजी करीब में भी खान साहब के एक दो ट्वीट आए थे और आज के भी ट्वीट थे, तो इससे भी जो ज़्यादा चीज़ शो हो रही है वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ही है, क्योंकि उनकी जमात जो मोमेंटम और जो सियासी संजीदगी उनको शो करनी चाहिए थी वो करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। अगर हम रिसेंटली बात कर लें, वो सूबे की गवर्नेंस के हवाले से हो या वो तहरीकात के हवाले से हो, उसमें उनकी जो अपनी मोमेंटम या फॉर्मेशन है वो बिल्कुल भी कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। और जो अगर हम बीइंग अपोजिशन मतलब पार्टी बात करें तो भी हम मतलब कोई उन पे एतमाद नहीं कर पा रहा, क्योंकि यही नहीं पता कि पार्टी में अथॉरिटी कौन है। और जिस वक्त अब वो बात करने के लिए सामने आ रहे हैं उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिस वक्त वो बयान देने यानी कैमरा के आगे प्रेस ब्रीफ करते हैं उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अभी तक वो मुझे लगता है कि खुद भी ज़ाती तौर पे क्लियर नहीं है कि उनको किस रास्ते पे काम करना है, या उनके पास कोई एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और प्लान नहीं है। तो इसलिए कि वो जो रात को टॉक शो के ऊपर बात करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, जब वो वैसे इश्यूज़ के ऊपर आके बैठते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट है। अभी रिसेंटली अगर हम देख लें सेनेट इलेक्शन के ऊपर, तो अभी एक मतलब कंसेंसस बन रहा था और मतलब कि एक अच्छे तरीके से सेनेट का इलेक्शन हो जाए, तो गंडापुर साहब ने जो बयान दिए और जो एक गैर सियासी रवैये का मुजाहरा किया तो वो बिल्कुल डिफरेंट था, और मतलब सेनेट इलेक्शन में बिल्कुल डिफरेंट है। इस तरह आज उनकी APC थी और तमाम संजीदा सियासी जमातों ने उसका बायकॉट किया, तो उसकी भी बुनियादी वजह एक गैर संजीदा रवैया है और
یہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ اتھارٹی کون ہے. بیرسٹر صاحب الگ بات کرتے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب الگ بات کرتے ہیں, علیمہ خان بالکل علیحدہ بات کرتی ہیں, گنڈا پور صاحب بالکل الگ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو غیر سنجیدگی کا عنصر ہے اس کی وجہ سے لوگ بھی پھر اس طرح سے سنجیدگی کے ساتھ رسپانس نہیں کرتے, کیونکہ جو لاسٹ اسلام آباد میں انہوں نے چڑھائی کی اور مطلب پورا لوگوں کو وہاں لے کے گئے, اس میں بھی یہی کیا کہ جب اعلیٰ قیادت آگے نہیں ہوتی ہے اور آپ عام کارکن کو جھونک دیتے ہیں تشدد کی طرف اور پھر ایک بنا دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے نہ وہ مومنٹم مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ آگے بھی بنے گا. اس کی وجہ ان کا غیر سنجیدہ رویہ ہی ہے. اے پی سی کی طرف تو ابھی ہم آئیں گے, مگر وٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وٹو صاحب آپ نیوٹرل ہو کے بتائیں کہ کیا اس ٹویٹ کا مقصد کیا تھا, کچھ نظر نہیں آ رہا یا پھر وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہا گیا ہے؟ دیکھیں ثنا, یہ جو ٹویٹ ہے اور سوشل میڈیا ہے یہ پی ٹی آئی کا ایک ویپن رہا ہے, اور جس طرح سے یہ پارٹی جو ہے طاقت میں آئی, ایک یہ فورس بن کر ابھری, تو یہ سوشل میڈیا ہی تھا, یہ ٹویٹس ہی تھے, اور اسی طرح جو سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس جن کو باہر سے چلایا جاتا تھا. لیکن اگر ہم اب کی بات کریں جو کرنٹ سچویشن ہے, تو یہ ٹویٹ کی کوئی اتنی زیادہ میرے خیال میں امپورٹنس نہیں ہے, کیونکہ یہ 5 اگست کا جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم دھرنا دیں گے, اس طرح کئی انہوں نے دھرنے جو ہیں ان کا منصوبہ بھی بنایا, ان کی کوشش بھی کی, اجازت نامے بھی لیے, لیکن ان کی کوئی عملی نمونہ جو ہے وہ ہمیں سامنے نہیں آیا, کیونکہ پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے اس کی جو اس وقت سچویشن ہے وہ پہلے جیسی نہیں رہی ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ اس کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے وہ الگ بات ہے, جو بھی معاملات ہوئے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے اندرونی جو مسائل ہیں وہ پیش نظر ہیں, وہ مطلب ہر بندے کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ماحول نہیں ہے, میرے خیال میں یہ ماحول نہیں ہے اس وقت, ابھی تک وہ اکھاڑا لگا نہیں کہ جس کی وہ تمنا کر رہے ہیں کہ جناب 5 اگست کو ہم یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے. یہ خالی بکے ہیں, وہ مار سکتے ہیں. اچھا سر, آپ بتائیں ہمیں, شیخ پاشا صاحب, دیکھیں جی جے یو آئی اور اے این پی, پی 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 اور نون لیگ کا جو کے پی کے حکومت ہے نا, ان سے انہوں نے بیک آف کر لیا. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اے پی سی میں شامل نہیں ہوں گے. کیا یہ پازیٹیو ریمارکس ہیں یا پھر اس پر کوئی حکمت عملی مزید چلے گی؟ سب سے پہلے ثنا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ماضی میں ان کے وعدے یا ماضی کی ان کی پالیسی کیا رہی ہے کے پی کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ جے یو آئی, پی پی پی, اے این پی اور نون لیگ نے جو اے پی سی جو آل پارٹیز کانفرنس, اس کا بائیکاٹ اس وجہ سے کیا, اس گراؤنڈ پہ کیا, یہ اس نظریے سے کیا کہ جب بھی ہم ان کو نیشنل ایشوز کے اوپر بلانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو, تو یہ اس کا رویہ ٹوٹل چینج ہو جاتا ہے, اور یہ حکومت کو گرانے کی باتیں کرتے ہیں, حکومت کو مستحکم کرنے کی باتیں نہیں کرتے, اور ایشوز کے اوپر گفتگو نہیں کرتے. ان کا دائرہ کار صرف اپنی ذات کے ارد گرد گھومتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جماعتوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے وہ درست کیا ہے, چونکہ ڈائلاگ کے تو دروازے بند نہیں ہونے چاہیے, لیکن آگے دیکھنا پڑے گا کہ بیٹھا کون ہے. اب گنڈا پور صاحب نے یہ بلائی ہے اے پی سی ایز اے ہیڈ آف صوبائی, تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کے اندر بھی اس کا اس طرح کنٹرول نہیں ہے, اپنی جماعت کے اندر بھی اس طرح کنٹرول نہیں ہے, اور اپوزیشن کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ سب کے سامنے ہے. ابھی آپ کے سامنے ریسنٹلی جو سینٹ الیکشن ہوا ہے اس کے اندر بھی آپ ان کی ایفرٹس یا چیزیں دیکھ لیں کہ جس طرف ایک طرف تو وہ جن کے خلاف تھے ان کے لیے وہ پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہو گئے, ان کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے. تو لہذا نظریات کی سیاست ہونی چاہیے, ضروریات کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اے پی سی جو ہے یہ ضروریات کے لیے کی گئی ہے, نظریات کے لیے نہیں کی گئی, پاکستان کو بچانے کے لیے نہیں کی گئی, صرف اپنی حکومت کے اوپر, اپنی حکومت کے لیے یہ کیا گیا ہے. اور ماضی میں جو ان کا رویہ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جب بھی پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے یا ترقی شروع ہوتی ہے یا ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے, تو اسی وقت پی ٹی آئی کو کوئی نہ کوئی ایشو کے اوپر دھرنا اور دیگر پالیسیز کے تحت وہ ملک کے اندر انتشاری سیاست شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کا وجود ہی انتشاری سیاست سے بنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اے پی سی میں دیگر جماعتوں کا نہ جانا یہ وقت کا اور درست فیصلہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دروازے پھر بھی بند نہ ہوں, لیکن وہ جب ہم بلاتے ہیں یا دوسری جماعتیں بلاتے تو وہ پھر دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اے پی سی میں ان کو جانا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں یہ درست فیصلہ ہے. جی مکرمہ صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے آپ کی پارٹی نے بیک آف کیا ہے,
کہیں سے بھی ہم اچھائی کی طرف شروع کر سکتے, ہو سکتا ہے یہ اچھی شروعات ہوتی, یہاں پر مل بیٹھ کے کوئی حل نکل آتا. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ صوبائی ہیڈ کے طور پہ بھی بلانا چاہتے تھے اور سنجیدگی کے ساتھ وہ ایشوز کو ڈسکس کرنا چاہتے تھے, تو پہلے وہ اپنے رویے پہ نظر ثانی کرتے. لوگوں کو جس طرح مخاطب کرتے ہیں یا جس طرح سے وہ لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں, اس طرز عمل کے اوپر تو لوگ ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ہمیں ایک چیز کو مطلب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سیاست کو سیاست کی حد تک رہنا چاہیے. اس کو جو ہے وہ تضحیق کے لہجے میں اور اس کو ایک جو ہے نا قابل نفرت لہجے کے اندر لے کے جانا, وہ غیر سنجیدگی پیدا کرے گا. کے پی کے کا ماحول باقی ملک سے بہت ڈیفرنٹ ہے, اور اس کے اندر جتنا بھی مسائل ہو جائیں, وہاں پہ جو جرگے کا ایک ماحول ہوتا ہے اس میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, جڑ جاتے ہیں. لیکن ان کے اندر ایک جو خاص اس کلچر کی چیز ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کی تعظیم یا اس کے اوپر کبھی انگلی نہیں اٹھاتے. تو یہ پی ٹی آئی کے آنے کے بعد سے اس کلچر کے اندر بھی انہوں نے یہ چیز پیدا کی ہے کہ اگر آپ ان کی سوچ سے مختلف ہیں تو آپ نہ قابل عزت ہیں, نہ ہی آپ کی بات جو ہے نا اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہے. تو اس وجہ سے, اور پھر اس کے بعد ان کی جو صوبے میں کارکردگی ہے, اگر مطلب بینگ سٹنگ پرائم منسٹر, ان کا پورا دھیان جو ہے وہ اپنے صوبے کے اوپر نہیں ہے. ابھی اگر ہم ایک سال کا یا پچھلے 1-2 سال سے جو صوبے کے اندر قتل و غارت ہو رہی ہے, جو امن و استحکام کے مسائل ہیں, جو وہاں پہ دوسرے اور مطلب مسائل ہیں, تو گنڈا پور صاحب تو اس میں کہیں بھی سنجیدہ نہیں نظر آتے. جب ایک آدمی اپنی گورنمنٹ میں یعنی سٹنگ اتھارٹی رکھتے ہوئے سنجیدہ نہیں ہے, تو وہ ایسی مطلب اے پی سی صرف اس لیے کر رہا ہے کہ وہ مطلب دوسروں کا کندھا استعمال کر سکے. تو صوبے کا کوئی بھی سٹیک ہولڈر, وہ ہم مطلب جے یو آئی ہو, وہ پی 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 ہو یا نون ہو, وہ ان کے غیر سیاسی رویے کی وجہ سے ان سے مطلب ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اور اس اعتماد کی وجہ سے ہی, اس عدم جو اعتماد نہ ہے اس کی وجہ سے ہی ہم لوگ اس اے پی سی کا حصہ نہیں بن رہے. جی, ہمیں امجد علی نیازی صاحب جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے جوائن سے ہم پوچھتے ہیں کہ سر جی یہ اے پی سی بنائی کیوں گئی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم کوئی کرتے ہیں پاکستان کے لیے تو اس وقت طور پہ جو ہے کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں. ہمارا جو صوبہ ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہے, تو اس میں ہم نے سوچا کہ جی ہمیں رائے دی جائے کہ اس کے حل کے لیے ہم کیا کریں اور اس کی ترقی کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا اس کے اوپر بھی انہوں نے سیاست شروع کر دی ہے. مطلب آپ خود اندازہ کریں کہ یہ پاکستان کے ساتھ اور اپنی عوام کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. نہیں, عوام کے ساتھ تو مختلف ہے, مگر انہوں نے اپنا اوپینین یہ دیا ہے کہ جو ماضی کے خیالات ہیں, ان کو جو ان کے نظریات ہیں یا جو بھی کام ہے, ان کو دیکھتے ہوئے ہم سب پارٹیز نے اس سے اختلاف کیا ہے, وہ نہیں بیٹھنا چاہتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بیٹھنا چاہیے اس معاملے پہ, یا پھر یہ اپنی کوئی جماعت بنا لیں الگ سے؟ کون بنا لے؟ ساری پارٹیز جنہوں نے آپ سے اختلاف کیا ہے. جے یو آئی آپ کے ساتھ نہیں ہے, اے این پی آپ کے ساتھ نہیں ہے, پی پی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی. دیکھیں, ہر جماعت اپنے اپنے ایجنڈے پہ چلتی ہے. ان بیسٹ انٹرسٹ جو ہے پبلک انٹرسٹ میں, اگر چیف منسٹر نے ایک اے پی سی بلائی ہے, اس کے باوجود بھی یہ 1.5 انچ کی مسجد جو بنا کے بیٹھے ہیں, تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان کی جو 2/3 میجارٹی کے ساتھ ہماری اکثریت ہے, اور انہوں نے ابھی جو ترقی کی بات کی ہے, سر آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آ رہی ہے. چلیں, ہم عمر خطاب صاحب آپ سے پوچھتے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ یہ ایک پازیٹیو سائن تھا کہ اگر سارے مل بیٹھتے تو شاید عوام کے لیے بھی کچھ سوچا جاتا, تو کیوں نہیں بیٹھے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, پوزیٹیو سائن تو یہ ہے, یہ ویسے بھی ہم جرنلسٹ رہتے ہیں اور جو بھی مفکر ہیں وہ موسٹلی کہتے رہتے ہیں کہ ان کو مل کر بیٹھ کر جو ہے وہ معاملات کو دیکھنا چاہیے, جہاں پر ملک کی سالمیت کی بات ہو, ملک کی ترقی کی بات ہو. لیکن یہ جو اپنی سیاست چمکانے کے لیے جو کیا جاتا ہے, وہ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں, یہ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس نے اپنے جلسے جلوسوں میں ان کو گالی گلوچ اور ان کی پگڑیاں اچھالی اور کیا کیا ناموں سے پکارا. جے یو آئی کے جو مولانا صاحب ہیں ان کو کس طرح
ڈیزل کہہ کر چھیڑا جاتا تھا, کس طرح سے بلایا جاتا تھا, تو وہ ساری چیزیں سامنے ہیں. کون سا انہوں نے اچھا کام کیا ہے ان کے ساتھ؟ اپنی جب ان کی حکومت تھی اس وقت یہ کہتے تھے کہ جناب ہم جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, یہ تو کٹ پتلیاں ہیں, ان کے ساتھ ہم کیا بات کریں گے. لیکن آج ان کو ضرورت آن پڑی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی آسرا نہیں ہے, وقت کی ضرورت ہے. جس طرح پاشا صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اس وقت, اور انہوں نے ایک ترلا لیا ہے کہ جناب آپ آ جائیں اور ہم مل کر جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں. ویسے بھی مولانا صاحب نے بھی کہا تھا اور کچھ اور بھی چامگوئیاں ہو رہی تھی کہ یہ جو حکومت ہے کے پی کی جو حکومت ہے اس کو گرایا بھی جا سکتا ہے, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ ان کا ایک جو ہے اس وقت کی ضرورت تھی, اس لیے انہوں نے یہ اے پی سی بلائی, ورنہ جو کارکردگی ہے وہ صفر ہے. پولیس ریفارمز سیم جس طرح پہلے تھی اسی طرح ہی, اس پر کوئی ترقی نہیں ہو سکی, اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. ویسے بھی جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ کافی بیزی ہوتے ہیں, کافی ذمہ داریاں ان پر. ایک تو وہ چیف منسٹر ہیں, اس کے بعد پی ٹی آئی کی بھی انہوں نے سنبھالنا ہے, خان کے کیسز کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے, کوئی جلسہ ہے تو وہاں پہ پہنچنا ہے, جانا ہے, لوگوں کو بھیجنا ہے, لیکن راستے سے واپس آ جانا ہے. بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. جی آپ کا اپنا موقف ہے, چلے بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر بھی. اچھا جی امجد نہیں شکیل پاشا صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ سب کو 10-10 سال کی سزائیں دی گئی ہیں, جو لوگ چھوڑ دیے گئے ہیں یا جن کو بالکل بری ذمہ کر دیا گیا ہے, حالانکہ وہ اس لوکیشن پہ موجود بھی تھے, تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ کیوں چھوڑا گیا؟ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کورٹ کے اندر چلان کن کن کے خلاف پیش ہوا ہے. اس کے بعد ریاست یا ادارے جس میں پولیس ہے جو پراسیکیوٹ کرتی ہے اس کو, اور کورٹ ہے جو دیکھتی ہے سارے معاملات کو, اس کے اوپر سارے معاملے آتے ہیں. تو جن لوگوں نے وعدہ معاف گواہ بننا ہو یا چھوڑنا ہو یا وہ توبہ طائب ہو جائیں تو ان کے لیے راستے بند تو نہیں ہوتے اس وجہ سے. لیکن جو کھڑے رہیں, جو ملک کو نقصان پہنچائے, جو ہمارے جی ایچ کیو پہ اٹیک کریں, جو جناح ہاؤس پر اٹیک کریں, جو قومی املاک پر اٹیک کریں, جو ہمارے شہداء کے مجسمے توڑیں, ان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ریلیف نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ سیاست کے اندر ہٹ درمیاں نہیں ہوتی, بالکل سیاست کے اندر گلاؤ جھراؤ نہیں ہوتا. سیاست کے اندر ہمیشہ ڈائیلاگ کے اوپر بلیو کیا جاتا ہے, ہمیشہ اب وہ پروٹیسٹ کیا جاتا ہے جو پرامن ہو. کیونکہ جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں اگر ہم آگ لگائیں گے. تو انہوں نے تو جو انڈیا نہ کر سکا وہ کام انہوں نے کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ابھی یہ کم سزائیں ملی ہیں, ان سے زیادہ سزائیں ان کو ملنا چاہیے تھی, کیونکہ یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے. ابھی حالیہ جنگ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے صرف سوئچ لگایا اور انڈیا کی ہم نے توبہ کروا دی, اور امریکہ کو جو ہم سے بات نہیں کرتا تھا اس کو میں کودنا پڑا ہے. تو یہ وہ فورسز کو کریڈٹ جاتا ہے, یہ پاکستان کی عوام کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے اتنے بڑے دشمن کے ساتھ ٹکر لی اور انہوں نے اس فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی, ان اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی. تو اس بنا کے اوپر جب ان کو سزائیں مل رہی ہیں تو ان کو بھگتنا چاہیے. یہاں تو لوگوں کو پھانسی ہوئی, کروڑوں کی سزائیں ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, شاہی قلعہ میں 6 ماہ 7 سال تک ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی جا رہی تھی. تو ان کو کون سی ایسی سزائیں ملی؟ یہ آپ کے سامنے ہر روز میڈیا پہ بھی آتے ہیں, گفتگو بھی کرتے ہیں. اب جب جیلوں سے نکلتے تو میڈیا ان کو بھرپور کوریج دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ خیالی جو ان کو سزائیں جو سوچ رہے تھے خیالی, اب حقیقت کا روپ وہ دھار گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر جو سزائیں ہیں وہ لاگو ہونی چاہیے. ان کو سزا جو ملی ہے میں سمجھتا ہوں وہ کم سزا ہے, اس سے زیادہ سزا ہونی چاہیے, کیونکہ میرے ملک کا نقصان ہے, میرے بچوں کے مستقبل کا نقصان ہے. ہم سب کا مستقبل تاریخ کرنے کی کوشش کی گئی مئی کے اوپر. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وعدہ معاف گواہ بن جائے یا اپنی تنظیم چھوڑ کر پیچھے ہو جائے یا کہیں ادھر ادھر ہو جائے تو ان کو معافی ہے. مکرمہ صاحب آپ اسے بتائیں کیا کہیں گے؟ قانون کا آدمی تو نہیں ہوں میں, لیکن جو کل سے تبصرے مطلب ماہر قانون سے سن رہا ہوں جس میں مطلب کامران مرتضیٰ صاحب, تو فیصلہ تو ایک بہت مضبوط فیصلہ نہیں ہے اٹ سیلف, کافی کمزور فیصلہ ہے. اس کے اوپر بہت سے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ڈسکس کیا جا سکتا ہے, اور جن لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں ان کا بھی کوئی بظاہر تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو ایک کائنڈ آف ریلیف ہے اتنا کمزور فیصلہ آنے کی وجہ سے. تو باقی یہ ہے کہ احتجاج ہر آدمی کا حق ہے, ہر جماعت کا حق ہے کہ وہ اپنی ریپریزنٹیشن کو گورنمنٹ کے سامنے لے کے آئے, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے.
اور جب تک ہم اپنے بیہیویئرس کو پولیٹیسائز نہیں کریں گے، جب تک ہم ان کے اوپر محنت نہیں کریں گے اور سیاسی رویوں کو نہیں اپنائیں گے، تو یہ ملک آگے کی طرف نہیں جا پائے گا. ہم نے مطلب انتہائی مخالف ہونے کے باوجود ہم نے ان کی گورنمنٹ کے اندر دھرنا کیا، ہم نے ملین مارچ کیا اور کئی دھرنے کیے، ہر شہر کے اندر کیا، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، اور مطلب بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ تھے. لیکن ہم اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک مطلب پولیٹیکل جماعت ہیں، ہم چاہے اس میں مطالبے مانے جا رہے ہیں نہیں مانے جا رہے، یا ہم مطلب اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، یا ہم اس سے کچھ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، لیکن ہم نے اپنے کارکن کو تشدد کی طرف کبھی نہیں لے کے گئے، ہم نے جلاؤ گھراؤ کی طرف کبھی نہیں لے کے گئے. تو یہ چیزیں پی ٹی آئی نے کی ہیں، اور جن لوگوں نے کی ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک یہ فیصلہ جو تھا وہ کمزور فیصلہ تھا، اس میں ان کو مطلب رعایت دی گئی ہے. جی بٹو صاحب، آپ کیا کہیں گے اس معاملے میں؟ کیونکہ تھوڑا سا دوہرا مزاج سمجھ آتا ہے، کچھ نظریات کی ہیر پھیر سی سمجھ آتی ہے، کچھ قانون بھی سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا چل رہا ہے یہاں پر. دیکھیں یہ دورہ معیار ہے، ہمارے ملک میں ہر چیز کا دورہ معیار ہے. سوسائٹی میں جس ڈپارٹمنٹ میں جائیں، جس سوسائٹی میں جائیں آپ کو دورہ معیار نظر آئے گا. تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ جنہوں نے معافی مانگ لی، ترلا لے لیا، اور جو ڈر گئے یا جو فیملی کا ان کو پریشر تھا، انہوں نے معافی مانگ لی، ان کو چھوڑ دیا، ان کو کھلی چھٹی دے دی گئی. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت سے کوئی بھی بالا تر نہیں، قانون سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، جو عدالتوں نے فیصلہ کیا ہے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے. لیکن جن کو چھٹی دی گئی ہے میرے خیال میں ان کو رعایت نہیں دینی چاہیے تھی. یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ کی سائڈ پہ ہو گیا ہے تو آپ اس کو معافی دے دیں، اور جو آپ کے خلاف ہے، جس نے معافی نہیں مانگی، پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس کو آپ کھڈے لائن لگا دیں یا اس کو آپ سزائیں دینے پہ اتر آئیں. قانون سب کے لیے ہونا چاہیے، یہ پاکستان سب کے لیے ہے، چاہے کوئی امیر ہے، غریب ہے، پی ٹی آئی کا ہے یا جس سے بھی اس کا تعلق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلیکٹیولی سوچنا چاہیے، نہ کہ یہ پی ٹی آئی سے ہے یا یہ پی ٹی آئی کو چھوڑ نہیں رہا تو اس کو جناب جو ہے ہم اس طرح کر دیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیانیہ آیا ہے، وہ کہتے ہیں جی شاہ محمود صاحب جو ہے نا وہ پارٹی کے کو لیڈ نہیں کریں گے، وہ ایک کارکن ہے. اس طرح کا بیانیہ مطلب کیوں دیا گیا ہے؟ یہی وجہ ہے نا، یہی میں بات کر رہا ہوں نا. فواد چودھری صاحب کدھر گئے جو اتنا ایکٹیو ہوا کرتے تھے؟ وہ کہاں گئے؟ ان کو کلین چٹ کیوں دی گئی؟ اسی طرح قریشی صاحب جو ہے وہ سینئر لیڈر ہیں، بڑا ان کا اہم رول ہے پی ٹی آئی میں، تو اسی لیے وہ پیچھے ہٹ گئے نا، ایک قدم پیچھے ہوئے ہیں جناب. اسی لیے اسد عمر کدھر گئے ہیں؟ جن کو جن پر مان مطلب تھا خان صاحب کو، وہ کدھر گئے؟ وہ سبھی اپنی جو ہے وہ لائف میں بیزی ہو گئے ہیں. وہ پیچھے انہوں نے قدم لیا ہے، ایک سٹیپ پیچھے لیا ہے، تب ہی ان کی جان چھوڑی گئی ہے، ورنہ وہ بھی اندر ہوتے، ان کو بھی سزائیں ضرور ملتی. شکیل پاشا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اب بہت سی خبریں آ رہی ہیں کہ جی قیدی نمبر 804 کے بیٹے جو ہے نا وہ تحریک چلا رہے ہیں، اور اس کا آغاز امریکہ سے ہو گیا، جس سلسلے میں رچرڈ جنرل سے ملاقات ہوئی ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، لابنگ کرنے پہ تو کوئی پابندی نہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا ان کا کیلیبر ہے اتنا کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کر یہاں پہ تحریک چلا لیں اپنے قیدی نمبر 804 کے لیے یا اپنے فادر کے لیے. تو وہ بچے ہیں، ظاہر ہے ان کا وہ فادر ہے، ان کے لیے وہ جدوجہد کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ہی وہاں وزٹ پہ گئے ہوں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ وہاں لابنگ کر رہے ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے معاملات میں اتنی دخل اندازی اب کرے جو صورتحال بن چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کہنے پہ نہ تو تحریکیں چلیں گی، ان کے کہنے پہ نہ تو لابنگ ہوگی. ہاں کوئی بہت بڑی پرسنالٹی نکلے اس کے لیے انٹرنیشنل لیول پر وہ انہوں نے ویسے ماضی میں بھی کوشش کی ہے کہ معاملات سدھر جائیں، لیکن وہ سدھرے نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے کوشش کی، ان کا فادر ہے، ان کو کرنی چاہیے، لیکن یہ فروٹفل نہیں ہے. مکرمہ صاحب، آپ بتائیں کہ یہ تحریک کس قدر کامیاب ہوگی؟ بہت ساری باتیں سننے میں آ رہی ہیں، مطلب اگر امریکہ سے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں، جس طرح رچرڈ صاحب پہلے بھی 2-3 دفعہ ٹویٹس کیے ہیں، بہت حامی ہیں عمران خان کے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ کامیاب ہوگی تحریک؟ اصل میں یہ تو ایبسلیوٹلی ناٹ سے ایبسلیوٹلی یس تک کا سفر ہے، اور یہ کوئی آج سے تو شروع نہیں ہوا. جب جو بائیڈن گورنمنٹ جا رہی تھی تب سے ان کا خیال تھا کہ کیونکہ ٹرمپ جو ہے اس کے عمران خان سے اچھے تعلقات ہیں، وہ آئے گا، جس دن وہ آئے گا اس دن آرڈر کرے گا، وہ نکل آئے گا. پھر وہ بھی نہ ہوا.
پھر انہوں نے شہباز گل صاحب اور جو ان کے سرکردہ لوگ ہیں ادھر بھی انہوں نے سینٹ کے اندر وہاں پہ رابطے شروع کیے، لابنگ شروع کی. اس کا بھی اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی جو ہے نا جی چند دنوں کے اندر امریکہ سے ایک آرڈر آئے گا اور ان کو چھوڑنا پڑ جائے گا. اس کے بعد اس کا بھی کچھ نہیں ہوا. اور اس کے بعد متواتر ایسی کئی کوششیں ہوتی رہیں، بلکہ ٹرمپ نے عمران خان کا ایک آدھ دفعہ ذکر بھی کیا، لیکن کئی بھی ملاقاتوں کے اندر اس نے کسی بھی جگہ سنجیدہ پلیٹ فارم کے اوپر اس نے اس چیز کی کوئی حمایت، اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس طرح سے مداخلت کرے گا. کہیں آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ یہ 5 اگست کے لیے کوئی نہ کوئی نئی موٹیویشن ہے اس طرح کی، جس میں یہ بیٹے بھی شامل ہونا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میرا بظاہر تو خیال ایسے نہیں ہے. اصل میں ان کی جو پروپیگنڈا مشین ہے سوشل میڈیا وہ بہت ایکٹیو ہے، تو وہ کچھ بھی اسیوم کر کے یا کچھ بھی ایک رائے کا پہاڑ یہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کی گراؤنڈ کے اوپر کوئی حقیقت نہیں ہوتی. لوگ ان کے ساتھ اسی مطلب طرز عمل کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ چلنے کے لیے یا لوگ ان کی تحریک کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر پیچھے کانا کے اندر ہوا یا جتنی بھی تحریکیں ابھی دھرنے کی جتنی بھی کالیں دی گئیں، اس میں ایک چیز جو مطلب سب میں آپ کو کامن ملے گی وہ یہی تھا کہ انہوں نے عام آدمی کو جھونکا اور ان کی جتنی قیادت تھی وہ وہاں سے چلی گئی اور خود سیف پیسج لے لیا. یہاں تک کہ جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور انہوں نے اپنی پوری جو صوبائی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو انوالو کر لیا اور وہاں سے لے کے یہاں تک آئے، لیکن جب اسلام آباد پہنچے خود وہاں سے غائب ہو گئے، ملے ہی نہیں. تو یہ ان کا ایک پرانا طریقہ کار ہے، طرز عمل ہے. تو ہر ایک چنک کے اوپر یہ کوشش کرتے ہیں، اور یہ خالی حکومت جانے یعنی ان کا حکومت میں آنے سے پہلے بھی یہی طرز عمل تھا. حکومت کے اندر جب ان سے کچھ نہیں ہو پاتا تھا تو بھی یہ ایسے ہی کرتے تھے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی ایسی نئی امید، نئی کہانی. تو اس سے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. اچھا بھٹو صاحب، آپ بتائیں کہ وزیر داخلہ طلال چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ پوری پی ٹی آئی مل کر وہ نہیں کر سکی، تو یہ جی ہمارے قیدی نمبر 804 کے بیٹے کیا کر لیں گے؟ کس قدر سنجیدہ تبصرہ ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ موٹیویشن آئے گی یا کوئی نئی تحریک چلے گی؟ دیکھیں چودھری صاحب کہہ سکتے ہیں جس طرح سے 45 سے 47 پرچی کا کھیل جو کھیلا گیا وہ کہہ سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے بیٹے ہیں ان کا جو وزٹ ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ فیملی وزٹ ہے کہ وہ اپنے والد سے ایموشنلی جو ہے وہ اٹیچمنٹ جو ہے اس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں، یا ان کی آمد کوئی سیاسی ہو سکتی ہے. اگر سیاسی ہے تو جس طرح سے چامگوئیاں ہیں کہ جو کانگریس کے جو رکن ہیں ان سے وہ مل رہے ہیں، ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ ہے. اگر وہ ادھر سیاسی طور پر کچھ کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کا یہ کارڈ کھیلنا چاہتی ہے پی ٹی آئی، تو اس سے یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس کی کوریج ہوگی یا اس سے کوئی پریشر جو ہے وہ حکومت پر بلڈ اپ ہو سکتا ہے. لیکن جس طرح سے کہ وہ اگر عوام سے ملتے بھی ہیں یا نہیں ملتے ہیں، یا جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان سے کوئی کچھ بولتے ہیں یا خطاب کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا. لیکن جس طرح یہ ایک ہوا پہلے اڑا دی گئی ہے اور یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا پر باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوگی. اگر کچھ ہوگا تو وہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں، تو وہ پریشر کی صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں ہوگا کہ سڑکوں پر بڑے لوگ نکل آئیں گے. اور جس طرح پی ٹی آئی کا پہلے ایک ہجوم ہوتا تھا اور ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر آ جاتے تھے، اس طرح کی اب صورتحال نہیں ہے. اب صورتحال مختلف ہے پہلے سے. اچھا پاشا صاحب، آپ سے سوال ہے، یہ بتائیں کہ چلے ہم اے پی سی میں نہیں شمولیت اختیار کرتے ہیں، مگر اس سے ہٹ کر عام عوام کے لیے کیا کوئی آپ لوگوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے یا کوئی ایسا ایجنڈا بنایا ہے جس میں تمام پارٹیز کو دوبارہ پھر اکٹھا کیا جائے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی ہمیشہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کی خوشحال کے لیے جدوجہد کرتی ہے. ہمارا ٹریک ریکارڈ رہا ہے اس کے اوپر. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کو مل جل کر حل کیا جائے، لیکن ایک فریق آپ کے ساتھ بیٹھنے نہیں چاہتا تو اس کے ساتھ بات بھی نہیں ہو سکتی. باقی یہ کہ ہمارے اپنے نظریات ہیں، مسلم لیگ نون کے اپنے نظریات ہیں، اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے مرکز میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو تقویت دی، ان کے ساتھ مل کر پاکستان کی بقا کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. ابھی گرے لسٹ میں جب پاکستان کا نام تھا تو ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو جدوجہد کی ہے وہ سب کے سامنے ہے. ہم تو پاکستان کو ہمیشہ خوشحالی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. زندگی کا کوئی بھی شعبہ اس کے اندر ہم پاکستانی عوام کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی بقا ہے تو ہم سب کی بقا ہے.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद या मुस्लिम लीग नून का, JUI का, PTI का, दीगर जमातों का, ANP का अगर वजूद है तो वो पाकिस्तान की वजह से है। तो पाकिस्तान के लिए हम सबको मिलकर जिद्दोजहद करनी चाहिए, लेकिन कोई बंदा, कोई फरीक रियासत को और पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी हमें स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि ये रियासत हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ये हुकूमत हमारी है और हमारे लिए ये जिद्दोजहद कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या जो भी जमातें हो, सबको मिलकर पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए और पाकिस्तान को हासदीन से बचाने के लिए, पाकिस्तान को नेशनल और इंटरनेशनल जो दुश्मनान हैं उनसे बचाने के लिए सबको मिल बैठ के जिद्दोजहद करनी चाहिए। ये बात तो बड़ी पढ़ी लिखी है कि जब तक तमाम पार्टीज एक एजेंडे पे इकट्ठी नहीं होंगी तब तक पाकिस्तान की आम आवाम किसी तरह भी बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। मुकर्रमा साहब, आप क्या कहेंगे कि अगर हम APC में नहीं शामिल होते तो क्या अपने तौर पर कोई पार्टी बनाई जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो मुखालफत है ना वो आप ही की पार्टी की तरफ से है? हम तो मतलब सुनते हैं तो फिर आपको भी वो सहूलतें नहीं मिलती। मैं समझता हूँ कि उनको तमाम वो सहूलियात वहाँ पे मुयस्सर हैं जो कैदी को होती हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर उनको सहूलियात मुयस्सर हैं हर किस्म की। ये तो एक बात है, वो लोगों के अंदर या अपने कारकुनों के अंदर एक अग्रेशन पैदा करने के लिए उनके अंदर ये कोशिश करते हैं कि वो उनके लिए निकले और जिद्दोजहद करे। जो कायद है वो बड़ी मुसीबत में, कायद तो वहाँ पे इंजॉय करे पूरी लाइफ को उसी तरह। हाँ, ये जरूर है कि वो कैदी है 4 दीवारी का, उसने जो किया है उसको वो भुगतना पड़ेगा। अब ये है कि वो सहूलियात जो कैदियों को मिलती थी उससे भी बेहतरीन सहूलियात उनको मिलती हैं, तो और उनको क्या चाहिए? मुकर्रमा साहब, आप क्या कहेंगे कि जब हम हुकूमत में होते हैं तो हम बदला लेना चाहिए या फिर हमें भी थोड़ा सा न्यूट्रल होना चाहिए? ये इंतकाम की सियासत के तो हम कभी भी कायल नहीं है, और मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट है उसे बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करना कानून की बालादस्ती जो है कानून ना की वो बालादस्ती हो, और गवर्नमेंट को बहरहाल बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करना चाहिए कि अगर उसका मुखालिफ है, वो गवर्नमेंट मतलब कैद में है, तो वो सिर्फ मराहत जो है, जो उसकी मतलब क्लास के हिसाब से, उसकी जो जेल की क्लास है उस हिसाब से जो भी उसकी मराहत है वो उसको देनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही इसका कुछ हासिल वसूल है। तो अगर गवर्नमेंट इस तरह इंतकामी कार्रवाई कर रही है तो उसे नहीं करनी चाहिए। बहरहाल ये एक मुनासिब तर्ज अमल नहीं है गवर्नमेंट का। जी भट्टू साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसी बात है कि मैंने पहले भी कहा कि सियासी जो इंतकाम है उसको छोड़ें और मिलकर पाकिस्तान के लिए कदम उठाएं। जिस तरह हमारे आबाओ अजदाद ने और लीडरान ने इस मुल्क के लिए जानें कुर्बान की, बड़ी जानें दी, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो ये मुल्क हमें बड़ा अजीम है। और जैसे कि अभी बड़ा भारत के साथ भी हमारा टाकरा हुआ तो हमारी फ़ौज ने हमारा जो है वो सर फ़ख्र से बुलंद किया है। तो इस तरह से जो सियासी पार्टियां हैं उनको भी जो है इस हवाले से पॉजिटिवली चलना चाहिए, साथ देना चाहिए। सभी जो है मिलकर चलेंगे तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। अच्छा, ट्वीट में उन्होंने एक बात को बहुत हाईलाइट किया, वो ये कि जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ उनसे मुझे मिलवाया नहीं जाता और जिनसे मैं नहीं मिलना चाहता उनसे मुझे मिलवाया जाता है। क्या ऐसा भी हो सकता है? ये हो सकता है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है ना, कि जो मिलने जाता है वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी PTI का ये एक स्टांस रहा है, तो वो कुछ कह रहा है, दूसरी तरफ कोई कुछ कह रहा है कि जी खान साहब ने ये बात की है। जिस तरह ये सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी कि लिस्टों में कोई तब्दीली, नामों की तब्दीली के हवाले से भी बड़ी बातें चल रही थी। तो ये मेरे ख्याल में ये नहीं हो सकता कि खान साहब जो लिस्ट दें और जो नाम लिखें वो बात चेंज हो जाए, लेकिन बयानिए में फ़र्क आ सकता है, बात करने में फ़र्क आ सकता है। तो इस हवाले से ये जो उनका मौक़िफ़ है ये भी दुरुस्त हो सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो जिनसे वो मिलना चाह रहे हैं उनको ना मिलने दाद, उसमें कोई मुफाहमत हो सकती है। जी पाशा साहब, आपकी तरफ आते हैं। आप ये मुझे बताएं कि इक़्तिदार का मतलब यहाँ एक दूसरे को गिराना क्यों है? इक़्तिदार का मतलब अपने आप को बनाना क्यों नहीं है? देखें, इक़्तिदार के लिए इंसान जिद्दोजहद करता है शुरू से लेकर आज तक। अब जो भी देख लें वो इक़्तिदार की जिद्दोजहद है, ख़ानदान की जिद्दोजहद है, अपने लिए जिद्दोजहद है। तो इक़्तिदार के लिए तो बंदा हर वो काम करता है जिससे उसका इक़्तिदार, उसकी हुकूमत या हक़ हुक्मरानी कायम रहे, उसके ऊपर तो जिद्दोजहद करनी चाहिए। हाँ, किसी को गलत तरीके से इक़्तिदार मिल जाए, जैसे यजीद था, उसने गलत तरीके से इक़्तिदार हासिल किया तो उसको ना कौम ने माना है, ना अवाम ने माना है, ना लोगों ने माना है। तो इस तरह का इक़्तिदार तो कोई भी पसंद नहीं करता। इक़्तिदार का मतलब ये है कि जब आपको इक़्तिदार मिलता है तो आप एक वेलफेयर स्टेट की तरफ जाएं, लोगों की फलाह बहबूद की तरफ जाएं। इक़्तिदार उस चीज़ का नाम है।
اقتدار اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اقتدار نہیں ہوتا، اقتدار عوام کے لیے ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں اقتدار میں آنے کے لیے آپ کو عوام کے پاس جانا پڑتا ہے، عوام کی طاقت سے آپ اقتدار میں آتے ہیں اور پھر آ کے آپ عوام کی سہولیات کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا، پاکستان میں اقتدار کا مطلب کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے کہ جو اقتدار میں ہے نا وہ بڑے بڑے ڈائلاگس بھی بول سکتا ہے، وہ ہر کسی کی جو بھی منہ میں آئے گا وہ کہہ سکتا ہے، جس طرح بہت ساری چیزیں چل رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سیاست میں یہ چیزیں کتنی مطلب آ سکتی ہیں، آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں اور آپ کو کتنی عوام سے دور کر رہی ہے؟ نہیں، عوام سے دور نہیں ہوتا بندہ، وہ اس کا بیانیہ ہوتا ہے جس کے اوپر اس نے کام کرنا ہوتا ہے. اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ عوام میں اس کا جو پاپولر سلوگن کیا ہے جس کے اوپر وہ کام کر سکتا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں جن کے اوپر وہ کام کر سکتا ہے. تو اس لیے پھر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے مخالفین جو ہوتے ہیں وہ آپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہم کے پی کے کی پریس اے پی سی کانفرنس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہمارا گورنر پاکستان پیپلز پارٹی کا بیٹھا ہوا ہے. آپ سب اس کو دیکھ لیں کہ کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس نے سلوک نہیں برت رہی، وہ کیونکہ وہ دونوں ہی ایک صوبے کے ہیں. لیکن جب وہاں پہ ایک حلف اوتھ کی سیرمنی ہوتی ہے تو دونوں مسکرا کے بھی ملتے ہیں. لیکن عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ وہاں پہ ان کے ساتھ متفق نہیں جو ان کے بہت ہی قریب ہے. تو یہ ایک صوبائی حکومت کا معاملہ ہے، صوبے کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. تو صوبے کے اندر جو اے پی سی بلائی گئی تھی جس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کی، وہ اس کے اندر آپ کے پی کے گورنر کو تو اہمیت نہیں دے رہے، آپ دوسرے لوگوں کو اہمیت دے رہے ہیں. جو ریاست کا نمائندہ ہے، جو وفاق کا نمائندہ ہے، اس کے ساتھ مل کر آپ چلنا نہیں چاہ رہے اور آپ کہہ رہے کہ صوبے کو بچانے کے لیے، دہشت گردی سے بچانے کے لیے، فلاں چیز سے بچانے، ہم مل کر ہم کہتے ہیں پورے پاکستان کو بچانے کے لیے ہم مل کے جدوجہد کریں. لیکن اس کے لیے وہ تیار تو ہوں. وہ تو دیکھتے ہیں ڈیالہ جیل کی طرف کہ وہاں سے کوئی میسج آئے گا تو پھر ہم نے اگلی بات کرنی ہے. ابھی بھی یہ ڈیالہ کا ہی میسج تھا تو اے پی سی ہو رہی ہوگی، ادروائز تو ان کا ہے ہی نہیں کوئی معاملہ اس بات کے اوپر. وقت بہت محدود ہے وٹو صاحب، جلدی سے آپ نے وائنڈ اپ کرنا ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس. اچھا یہ بتائیں کہ اقتدار کا معنی ہمارے سیاستدان کیوں یہ لے لیتے ہیں کہ ہم نے ہر کسی کو گرانا ہے؟ دیکھیں، اقتدار پاور ہوتی ہے. جو پاور میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ موسٹلی ایک وتیرہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو سیف کیا جاتا ہے. کیونکہ جب عوام کی بات کرتے ہیں تو معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن یہ باریاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ تو آپ نے دیکھا ہے کچھ پارٹیاں دہائیوں سے اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں. وہ چاہتی یہی ہیں کہ ہمارا جو ہے اسی طرح ہماری نسل در نسل ہم حکومت کرتے رہیں اور ہماری نسلیں بھی اس پاکستان پر جو ہے وہ حکومت کریں. اور اس وقت بھی موجودہ سچویشن یہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے وزیر اعظم تھے ان کے اب بچے بھی وزیر اعظم ہیں. تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. لیکن امید ہے کہ جو ہے کوئی تبدیلی آئے یا کوئی نئے لیڈر کی میرے خیال میں ضرورت ہے جو پاکستان کی تقدیر بدل دے. اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح الیکشن ہوا کتنا شفاف ہوا ہے، کتنا عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے. آپ سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کی آمد کا بہت ہی ہیلتھی اوپینین آپ لوگوں کا ہم لوگ عوام تک پہنچا. اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا کو دے اجازت، پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. کے لیے اللہ حافظ.